बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। काबुल से नई दिल्ली तक और पेशावर से लाहौर तक बड़ी बड़ी आज नाज़रीन खौफनाक ख़बरें हैं। ग़ज़वा हिंद का आपने भी बड़ा शोर गुल सुना होगा, हमने भी बड़ा शोर गुल सुना। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। ग़ज़वा हिंद के सबसे बड़े अलंबरदार अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा है मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करके और भारत को ग़ज़वा हिंद की धमकी देने की बजाय भारत का दौरा करके नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। इसके साथ साथ 6 रोज़ा उनका दौरा है, जिसमें आज वो दारुल उलूम देवबंद भी गए हैं। उन्होंने जो हैदराबाद दक्कन निज़ाम हैदराबाद दक्कन का महल है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वहाँ उनका क़याम है। उनका ताज महल के दौरे का भी प्रोग्राम है। उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से भी मुलाकात की है और ग़ज़वा हिंद के सबसे बड़े दुश्मन अजीत डोवाल के साथ भी, जो मशीर कौमी उमूर कौमी सलामती हैं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके साथ भी उनके मुज़ाकरात तय हैं। लेकिन अगर उनकी मुलाकात तय नहीं है तो वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या कश्मीरी रहनुमाओं से कोई मुलाकात तय नहीं है। इस वक्त तक कोई ख़बर ऐसी नहीं आई और न ही उनकी ज़ुबान पर दोबारा ग़ज़वा हिंद का लफ्ज़ आया है। तो ये है नाज़रीन वो उस एक तवील प्रोपेगंडे का, जिसमें न जाने क्या क्या कुछ शामिल करके एक चूरन बेचा गया और उसका अंजाम अब आपके सामने है। ये सारी सूरत हाल देख कर हमने चेक किया कि जिन यूट्यूबर्स ने, जिन हमारे मुफक्करीन ने, जिन दानश्वरों ने ग़ज़वा हिंद का चूरन बेचा था, उन्होंने अब शर्मिंदगी के मारे अपनी वो वीडियोस डिलीट की हैं या नहीं, लेकिन वो उसी तरह वीडियोस मौजूद हैं। और या मकबूल जान से लेकर हमारे जो तालिबान के हामी एंकर्स हैं, उन सब की वो वीडियोस उसी तरह मौजूद हैं, उलमा कराम की भी। तो ये है नाज़रीन इस कौम के साथ जो धोखे किए गए, उसमें से एक बड़ा धोखा। और इसी तरह का एक और धोखा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आ रहा है, जो अब 20 से 22 MPAs जो PTI के हैं, PTI की हिमायत से जीते हैं, उन्हें लोटा बनाकर एक मखलूत हुकूमत कायम होने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट से, नून लीग से, ANP से, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कर रहे हैं और वज़ारत आला मांग रहे हैं। यानी अगर उन्हें वज़ारत आला मिल जाए तो फिर ये सारा कुछ जो लोटा सियासत होने जा रही है, जो ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ये सब जायज़ है। और अगर वज़ारत आला ना मिली तो फिर वो कहेंगे कि ये जनाब पार्लिमानी अदाब के ख़िलाफ़ है। खिरद का नाम जनू रख दिया, जनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। बड़ी अहम वीडियो है नाज़रीन आज। पाकिस्तान इंतहाई तेज़ी से सियासी खाना जंगी से नाऊज़ बिल्ला खाकम बदहन असल खाना जंगी या अस्करी खाना जंगी के दौर में दाखिल हो रहा है। और ख़ौफनाक सूरत हाल ये है नाज़रीन कि इस वक्त कोई इदारा और कोई सियासी क़ुव्वत इस पोजीशन में नहीं कि मुल्क व कौम को आग और खून की इस दलदल में, इस गड्ढे में गिरने से रोक सके। कल की वीडियो में हमने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। एक तरफ नई दिल्ली में भारत और अफ़गानिस्तान का नया अस्करी और मुआशी इत्तेहाद तश्कील पा रहा है, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली के लिए मौलाना फजलुर रहमान और इस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। और मौलाना मौजूदा सूरत हाल से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए वज़ारत आला से कम कोई सौदा करने पर तैयार नहीं है। इमरान ख़ान का नाज़रीन एक जुमला किसी ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था कि कोई बेनकाब होने से रह तो नहीं गया। यूँ लगता है कि अब बेनकाब होने की बारी मौलाना फजलुर रहमान की है। और ये कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान ने इस हवाले से जो जाल फेंका है, इस्टेब्लिशमेंट और मौलाना दोनों इसमें फंस गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में MPAs की मंडी लग गई है। रेट क्या चल रहा है इस हवाले से ताहाल कोई कुछ नहीं बता रहा कि 20 करोड़ में बिकेगा या 25 करोड़ में एक MPA।
اور گورنر راج کے جو آخری آپشن سے پہلے مولانا کو کیا ایک چانس دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ صورتحال بھی اگلے 72 گھنٹوں میں کلیئر ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کو اچانک 2 ہمسایوں کی طرف سے جاری پروکسی وار میں کس طرح سینڈوچ کرنے کی گھناؤنی گریٹ گیم تیار ہو چکی ہے، اور آنے والے 2-3 ماہ اس حوالے سے کتنے نازک ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے خون کی ندیاں بہنے والی ہیں کا جو جملہ استعمال کیا تھا، یہ بات خاکم بدہن اب بات اسی طرف جا رہی ہے، لیکن انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا قوم کو اس انتہائی تشویشناک صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہا، لیکن ہمارا یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ جو صحیح برننگ ایشوز ہیں، سلگتے مسائل ہیں، ان سے قوم کو اور آپ کو بر وقت آگاہ رکھا جائے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے اس کو فروغ دینا، اس کی ویڈیوز کو آگے بڑھانا، چراغ سے چراغ جلانا آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی یہ ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ ہمارا یہ مشن صرف ہمارا ذاتی مشن نہیں ہے، یہ آپ کا مشن ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا مشن ہے، اور یہ 25 کروڑ عوام کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کا مشن ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، فالو بھی کریں، اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور جن ایشوز کو، جن اہم پوائنٹس کو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، ان پر آپ کے کیا تاثرات ہیں وہ بھی آج آپ نے لازمی شیئر کرنے ہیں تاثرات کے سیکشن میں، کمنٹس میں۔ ناظرین، اگر آپ گھنٹی کا نشان دبا دیں گے تو ہماری یہ جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ کو ملتی رہیں گی، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہیں جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں روس، بھارت، افغانستان، ایران گٹھ جوڑ سے، جس کو نئی دہلی میں حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ افغانستان نے اپنی تجارت پاکستان کے راستے کم کرنے اور چابہار کے راستے بڑھانے کا اسٹریٹجک فیصلہ کر لیا ہے، جس میں اسے روس، بھارت اور ایران کی خصوصی سرپرستی حاصل ہوگی۔ افغان طالبان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کے 6 روزہ دورہ بھارت کی یہ اہم ترین پیش رفت ہے کہ چابہار سے کس طریقے سے جو تجارت ہے وہ بڑھائی جائے گی، اور پاکستان کے راستے جو تجارت ہے وہ کس طرح کم کی جائے گی۔ بھارتی حکومت ناظرین افغان طالبان وزیر خارجہ کی کس طرح ناز برداریاں کر رہی ہے، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ملا امیر متقی کو نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے، جو عملاً ایک محل ہے اور کسی زمانے میں نظام حیدرآباد دکن کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ ملا امیر متقی کی پریس کانفرنس میں کسی خاتون صحافی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ بھی ایک طرح کی ناز برداری ہے جس پر بھارتی میڈیا میں بھی طوفان آیا ہوا ہے۔ اور بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملا امیر خان متقی کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھارت اور افغانستان دونوں ملکوں میں سے کسی کا بھی پرچم نہیں رکھا گیا۔ یہ کیا مجبوری تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بھی ایک طرح کی فیور دی گئی ہے، کیونکہ بھارت ابھی تک آفیشلی سابق افغان حکومت کو تسلیم کرتا ہے، اور طالبان کا نیا سفید پرچم ملاقات میں رکھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ بھارت نے اشرف غنی کی حکومت سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ یوں بھارت نے بڑی چابک دستی سے اس صورتحال کو ہینڈل کیا کہ اپنا پرچم بھی نہیں رکھا، اور اس آزمائش سے بھی نکل گیا کہ وہ سابق افغان حکومت کا پرچم رکھے گا یا نئی طالبان حکومت کا جو سفید پرچم ہے جس پر کلمہ طیبہ ہے وہ رکھے گا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملا امیر خان متقی کا جو تفصیلی 6 روزہ دورہ ہے، اس میں ان کے تاج محل کے وزٹ کا بھی پروگرام شامل ہے، اور جہاد کشمیر کے سب سے بڑے دشمن اور پاکستان کے سب سے بڑے دشمن بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دووال سے بھی تفصیلی مذاکرات شامل ہیں۔ لیکن اگر کسی سے مذاکرات یا میل ملاقات شامل نہیں ہے
تو وہ حریت کانفرنس ہے، وہ کشمیری مجاہدین ہیں، وہ کشمیری قیادت ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی اور بلوچستان میں بی ایل اے کی سرگرمیوں کے جو ماسٹر مائنڈ اور چیف سہولت کار ہیں اجیت دووال، ان کی ملاقات اور ان سے اہم مذاکرات ہوں گے ملا امیر خان متقی کے، جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دورے میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر آئے گی یا بری خبر آئے گی۔ ناظرین، ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ملا امیر خان متقی کے بھارت کے دورے کے موقع پر پاکستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کی دہشت گردی میں غیر معمولی شدت آ گئی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا پیغام ہے کہ نئی دہلی میں پاکستان کے خلاف کس قسم کی خوفناک پلاننگ ہوگی۔ افغان طالبان کے وزیر خارجہ کی اجیت دووال کے ساتھ جو ملاقات رکھی گئی ہے وہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والے دن بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے انتہائی نازک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، کیونکہ پچھلے 72 گھنٹوں میں دہشت گردی کے انتہائی خوفناک واقعات پیش آ چکے ہیں، اور اگلے 72 گھنٹے بھی اس حوالے سے بہت نازک بتائے جاتے ہیں، کیونکہ کل کا جو دن گزرا ہے وہ میران شاہ کے مقام پر اور غلام خان کے مقام پر دو جگہ پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید سرحدی جھڑپیں ہوئی، توپ خانے کا فائر بھی کیا گیا ایک دوسرے پر، اور گن فائر بھی، مشین گنوں کے ذریعے بھی فائرنگ کی گئی۔ ناظرین، ایک طرف ہمارے ازلی دشمن بھارت کی طرف سے افغانستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو مزید بڑھانے کے منصوبے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان میں حکومت و اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا ہے، اور ریاستی طاقت سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے کپتان سے اس کا آخری جمہوری مورچہ بھی چھین لینے کی پلاننگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات، خفیہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف آپشنز زیر غور ہیں، اور مولانا وزارت اعلیٰ سے کم پر راضی نہیں ہو رہے۔ مولانا سیاسی بحران سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے سوالات کے جواب میں کیا کہتے ہیں اپنی نجی گفتگو میں، وہ بھی سن لیجئے کہ یہ بات پھر جے یو آئی فے کی قیادت کے ذریعے باہر نکلی ہے کہ شدید سردیوں میں اگر کہیں قریب ہی آگ جل رہی ہو تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس آگ پر اپنے ہاتھ نہیں تاپے گا۔ تو ناظرین، مولانا کا موقف یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جے یو آئی فے وہ واحد سیاسی قوت ہے جو گراس روٹ لیول تک مؤثر نیٹ ورک رکھتی ہے، اور پی ٹی آئی کو ضلع اور تحصیل لیول تک ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ اس لیے نئی مخلوط حکومت میں وزیر اعلیٰ کا عہدہ جے یو آئی فے کو ہی ملنا چاہیے، یہ اسی کا حق بنتا ہے، اور اس سے کم پر وہ کسی سودے بازی میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسرا آپشن ناظرین گورنر راج کا ہے، اور مولانا کا کہنا ہے کہ اگر گورنر راج لگانا ہے تو پھر کے پی کے کا جو گورنر ہے وہ تبدیل کیا جائے، اور یہ عہدہ پیپلز پارٹی سے واپس لے کر جے یو آئی فے کو دیا جائے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اور جے یو آئی فے کے یہ خفیہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا میں حکومتی سیٹ اپ کی کمان سنبھال لیتے ہیں، تو عمران خان کا وہ تاریخی جملہ ایک بار پھر زبان زد عام ہو جائے گا کہ کوئی مخالف بے نقاب ہونے سے رہ تو نہیں گیا۔ ناظرین، افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی کو مولانا فضل الرحمان پھر کس طرح ہینڈل کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن موجودہ حالات میں صوبے کی حکومت لے کر مولانا فضل الرحمان بھی ایک بہت بڑا رسک مول لے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو یہ جوا کھیلنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے یا نقصان زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ناظرین، سیاسی صورتحال میں، اس نئی سیاسی صورتحال میں اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے پاس 3 آپشنز ہیں۔
پہلا یہ کہ ٹی ٹی پی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پراکسی وار جاری ہے اس میں غیر جانبدار ہو جائے، جس طرح وہ بلوچستان میں پراکسی وار میں اور اس کے حوالے سے جو بات چیت کا صورتحال جاری ہے اس میں وہ غیر جانبدار ہے، اور یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپریشن کی بجائے، بلوچستان میں کوئی بڑا آپریشن کرنے کی بجائے معاملات کو سیاسی ذریعے سے، سیاسی طریقے سے بات چیت کے انداز میں طے کیا جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ حکومت کے آپریشن کی وہ حمایت کرے جو ٹی ٹی پی کے خلاف بڑے پیمانے پر نئے انداز میں شروع کرنے کی تیاری ہے، اور تیسرا آپشن یہ ہوگا کہ وہ خیبر پختونخوا میں احتجاجی تحریک شروع کر دے جس کا پھر بالواسطہ فائدہ ٹی ٹی پی کو ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان ٹی ٹی پی کے خلاف حکومت کے آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے تو پھر انہیں بھی حکومت کے ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ پاکستان سیاسی خانہ جنگی سے آگے بڑھ کر اب عملی خانہ جنگی کے دور میں داخل ہو رہا ہے جس پر دونوں فریق تلے ہوئے ہیں۔ تو ملک میں حالات تیزی کے ساتھ بنگلہ دیش اور نیپال والی صورتحال کی طرف چل پڑے ہیں، اور خاکم بدہن بہت زیادہ خون بہے گا اگر ہم اسی راستے پر دونوں فریق چلتے رہے، اور پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس عملی خانہ جنگی کا جو اونٹ ہے پھر وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ناظرین، پاکستان جس تیزی سے پولرائزیشن کے گڑھے میں گر رہا ہے اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ سمیت ملک کے تمام ادارے ہم خود تباہ کر چکے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں اس پولرائزیشن کا حصہ بن چکی ہیں، یا وہ ایک طرف کھڑی ہیں یا وہ دوسری طرف کھڑی ہیں، یعنی اس وقت نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی ملک گیر سیاسی قوت اس پوزیشن میں ہے کہ جو مصالحت کار کا یا ثالث کا کردار ادا کر سکے اور ملک کو عملی خانہ جنگی کے گڑھے میں گرنے سے بچائے۔ لے دے کر اس وقت صرف ایک سیاسی قوت ہے کہ جو اس لڑائی میں کسی حد تک غیر جانبدار ہے، اور وہ ہے جی ڈی اے اور پیر صاحب پگارا۔ ناظرین، جی ڈی اے اور پیر صاحب پگارا کے حوالے سے ضرورت اس امر کی ہے کہ پیر صاحب پگارا اس نازک وقت میں آگے بڑھیں اور وہ غیر جانبدار سیاستدانوں کا ایک وفد لے کر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں، اور اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے بھی ملاقات کریں اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان میں حالات بڑی تیزی سے بنگلہ دیش اور نیپال جیسے واقعات کی طرف چل پڑیں گے۔ پاکستان میں چونکہ فوج اور ریاست کا جو ادارہ ہے وہ بنگلہ دیش اور نیپال کے مقابلے میں بہت مضبوط اور طاقتور ہے، اس لیے خدا نخواستہ اگر یہ خانہ جنگی شروع ہو گئی تو معاملات مصر ماڈل کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جس کی ہم اپنی ویڈیوز میں کئی ماہ سے نشاندہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا آپشن ناظرین ترکی ماڈل کا ہے، لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ پاک فوج اور آئی ایس آئی مصر اور ترکی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ اگر تصادم شروع ہو گیا، یہ خانہ جنگی اگر شروع ہو گئی تو یہ تصادم اور خانہ جنگی بہت لمبی اور طویل ہو سکتی ہے، جس سے خون کی ندیاں بہہ نکلیں گی، جو ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو پہلے سے خبردار کر چکے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ ناقابل بیان حد تک خراب ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو سینہ گزٹس کے ذریعے فی الحال خبریں باہر آ رہی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو ہمارا مین اسٹریم بکاؤ میڈیا ہے جو صحیح صورتحال سے آپ کو آگاہ نہیں کر رہا اور ایک رٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے عمران خان کے خلاف کہ جناب عمران خان نے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو ختم کر کے کی حکومت کو ختم کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ عملی طور پر وزیر اعلیٰ گنڈا پور فلور کراس کر چکے تھے اور پچھلے 1.5 سال سے وہ
مسلسل خیبر پختونخوا میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت چلا رہے تھے، یہ حکومت عمران خان کی نہیں تھی۔ تو ایسی کوئی حکومت کو اون کرنا جو اس کی اپنی حکومت نہ ہو، یا ایسے وزیر اعلیٰ کو اون کرنا جو ان کا اپنا وزیر اعلیٰ نہ ہو، یہ بہت بڑی سمجھ لیں کہ بے وقوفانہ حرکت تھی، اور عمران خان نے یہ بالکل درست فیصلہ کیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ان کا نہیں ہے اس کو پھر وہ اون بھی نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔